Assalamu alaikum and welcome back to Sisterhood by Anushe and Zara, and this is the second episode. yes, welcome back everyone. अच्छा जी, तो आज की हम फॉरेन स्टोरी की तरफ चलते हैं. बहुत ही मज़ेदार स्टोरी हमें मिली है और वी वांट टू शेयर दिस विद आवर सिस्टर्स. और मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक ऑब्वियस किस्म की सिचुएशन है जो आई थिंक कभी ना कभी ज़िंदगी में एक मैरिड लड़की के लाजमी आई होगी जो अपने लॉस के साथ रहती है. क्या ख्याल है? आई एम श्योर आती है, सबकी आती है. और बेसिकली ये रेडिट स्टोरी है एक, और हमने कहा जब तक कंटेंट हमें अपना नहीं मिलता हम ज़रा रेडिट और ये फेसबुक ग्रुप्स की स्टोरीज आपको सुनाएं. तो अनुष्का ज़रा सुनाओ हमें स्टोरी क्या है. लें जी, अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ. तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये एक्चुअली स्टोरी इंग्लिश में है, तो मैं आपको साथ साथ इंग्लिश में ये स्टोरी रीड करके बताऊंगी. ये एक हमारी सिस्टर है, उन्होंने लिखा है कि आई डोंट नो वेयर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम और हु स्टार्टेड इट, बट आई हैव सीन दिस प्रैक्टिस इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज पाकिस्तानी हाउस होल्ड, यानी हमारे पाकिस्तान के बेशुमार घरों में, यानी ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन सिचुएशन है वो बताना चाह रही हैं बहन कि ये इस तरह की सिचुएशन है. ये किसने शुरू की, कहाँ से शुरू हुई, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है. Where the family lives together like sons and their wives and kids, mother-in-laws have to sit at the front seat of the car whenever they're going out. The reason being I can't sit at the back, my knees hurt. जी मेरे गोडों में दर्द है, मैं पीछे नहीं बैठ सकती. अच्छा जी, अच्छा पीछे बैठ के दर्द होती है, आगे नहीं बैठ के दर्द होती है, हालांकि सेम सीट है कसम से. और समथिंग लाइक माई लेग्स डोंट फिट एट द बैक. लें जी, आगे वाला बंदा सीट आगे कर ले अगर लेग्स फिट नहीं हो रही, लेकिन चलो इनको तो बहाने चाहिए. आई एम 25 years old, married female, and I live with my mother-in-law. My father-in-law passed away early, very very early, so she moved with her only son. लें जी, इनका जो शौहर है वो अकलौता बेटा है और उनकी अम्मी जो हैं यानी इनके हस्बैंड की, वो इनके साथ रहती हैं. This is my house they're living in, my house and my car they're using and my own. अच्छा जी, इन्होंने कहा है बहन ने कि ये घर भी इनका है और ये गाड़ी भी इनकी है जो कि इनके अब्बू ने इनको दी है. चलो जी, they're using yet she has the audacity to do these rubbish things. यानी कि ये सारी चीज़ें टेक्निकली बहू की हैं, लेकिन इसके बावजूद हुक्मरानी किसकी चल रही है? लीडर की. लीडर की, महारानी की, मदर इन लॉ की. अच्छा जी, each time we go out it's the same practice. So and her son doesn't even say something. ये तो टिपिकल एक सिचुएशन है कि जी बेटा गूंगा बन जाता है इस तरह की सिचुएशन में कि जी मैं माँ के सामने मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता क्योंकि माँ का कहा हुआ पत्थर पे लकीर है. She ruined so many happy occasions like this. I don't think it's something I should ignore or just simply forgive. If I say something she does, all those dramas, crying and saying she won't live long, she will die soon. देखें सीट पे पीछे मदर इन लॉ मेरी प्लीज़ एक मैसेज है आपकी मदर इन लॉ के लिए, इसको ज़रूर सुनिएगा अगर आप सुन रही हैं उधर बैठी हुई. तो देखें, आपकी ज़िंदगी का क्या हमारी ज़िंदगी का भी नहीं पता, ठीक है? कल का किसी को भी नहीं पता. आजकल जवान इतनी जल्दी जल्दी फौत हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे. लाइक बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी की भी एज लिमिट का हमें नहीं पता. एग्जैक्टली, वी हैव नो आइडिया किसने कितना जीना है, किसने कब फौत हो जाना है, हमें नहीं पता. कल का नहीं पता, एक सेकंड का नहीं पता. तो एक बुज़ुर्ग खातून इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं कि जी मैं तो फौत होने वाली हूँ या मैं फौत हो जाऊँगी. एग्जैक्टली, ये लिटरली जो है ना, आप अपने बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि देखो जी मेरा तो कल का नहीं पता और मैं तो फौत हो जाऊँगी, तो रोना शुरू कर दो. देखें, आपने अपनी जवानियाँ गुजार ली, आपने एंजॉय कर लिया, अब अगलों की जवानियाँ ख़राब मत करें प्लीज़. स्पेशली जब वो चीज़ें आपके बेटे की भी नहीं है, वो लिटरली अपने घर से लेके आई है, तो आंटी जी आप क्यों हुक्मरानी चला रही है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड. अच्छा, ये बात समझ से बाहर है. वैसे बेसिकली माय मदर इन लॉ डजंट डू दिस. वो जब भी वो कहती हैं नहीं बेटे आप बैठे, मैं कहती हूँ नहीं आप बैठे आउट ऑफ रिस्पेक्ट. तो लेकिन वो कहती हैं यार तुम बैठ जाओ. तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ा एहसास कर लेना चाहिए आपको. इवन जब वो ये कहती हैं तो मेरा दिल खुद करता है मैं कहूँ नहीं आंटी आप आगे बैठ जाए. तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं. आपको वाइफ की जगह तो नहीं ले सकती ना आप. इवन तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, मदर इन लॉ आ रही हैं इकलौते बेटे के पास, नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन आप उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड ना करें.
آپ ان کو رسپیکٹ دیں, ایز اے کپل ان کو اسپیس دیں. آپ بلکہ خود مطلب آپ گیسٹ ہی ہوئی میرا خیال ہے. اس طرح آپ یہ تو نہ سمجھیں کہ اب اس کی بہو کی گاڑی ہے تو یہ میرے بیٹا چلا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بیوی کی جگہ بیٹھوں گی. یہ جو بیوی کی جگہ لینے والی چیز آ جاتی ہے نا, بڑی ٹاکسک ہو جاتی ہے یار. مطلب بیوی کی جگہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے, ہے نا. میرے خیال میں آنیسٹلی ایک بات کہنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ماماز بوائے ہیں نا, پلیز آئی بیگ یو شادی مت کریں. آپ بچی کی زندگی خراب نہ کریں, کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لے سکیں اور آپ اپنی بیوی کے لیے آواز اٹھا سکیں, تو بھائی فٹے منہ آپ کا. میں آنیسٹلی یہی کہوں گی, لٹرلی فٹے منہ, بیکاز آپ میں وہ گٹس ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کا سٹینڈ لے سکیں, لیکن آپ کے اندر اتنی گٹس تھی کہ آپ شادی کر کے اس کی زندگی تباہ کر سکیں. تو بھائی آپ پھر گھر بیٹھے ہیں چوڑیاں پہن کے. میں تو آپ کو یہی کہوں گی, کیونکہ آپ مرد نہیں ہیں, آپ مرد نہیں ہیں. اس کو بیچاری کو ہرٹ کر رہی ہے ایک چیز, اس کے ہیپی اوکیزنس خراب ہو رہے ہیں, اور آپ اتنا نہیں کہہ سکتے. ریکویسٹ پرائیویٹ میں کر لیں اپنی ماں سے بات کہ یار یہ چیز غلط ہے, وہ میری وائف کی جگہ ہے, اس کو بیٹھنے دیں. مطلب آپ اس کی جگہ کیوں لے رہی ہیں, کیونکہ ابھی تو یہ سیٹ ہے نا, کل کو ڈیسیجن میکنگ میں پھر وہ آ جائیں گی. دیکھو مجھے یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ بدتمیزیاں کریں, وہ آپ کی بڑی ہیں, آپ کی ماں ہیں, انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, اللہ نے ان کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے, ان کا رتبہ سوری میرے رتبہ ان کا جو رتبہ ہے وہ یعنی اس کے کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں جانتی ہوں ماشاءاللہ سب کو اپنی مائیں بہت عزیز ہوتی ہیں, لیکن بڑے بھی غلطی کر سکتے ہیں. بڑے بھی اپنی جو پوزیشن ہے, جو اپنی اتھارٹی ہے, اس کو مس یوز کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پیرنٹس آپ پرفیکٹ, اور اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس کو درگزر کریں اور اس کو ابزارب کریں, یا اس کو بس آپ آنکھیں بند کر لیں اس پہ. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کرتے. اگر کوئی بڑا غلط کرے تو آپ پلیز ان سے پیار سے بیٹھیں, آپ ان سے ایک کمرے میں بند ہو کے, آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی بیوی کے سامنے لڑائیاں ہلا لالا شروع کر دیں, لیکن آپ ان سے 1-on-1 روم میں جائیں, پیار سے ان کے پاؤں دبائیں, ان سے پیار سے بات کریں کہ امی وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے, وہ میری بیوی ہے, اس کی بھی ایک عزت ہے, اس کا بھی ایک مقام ہے. تو پلیز آپ اس بات کو سمجھیں اور آپ نا اس کو آگے بیٹھنے دیا کریں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ بھی بیٹھ جائیں, لیکن وہ بھی بیٹھے. یعنی یہ نہیں کہ کمپلیٹلی بس ماں ہی بیٹھ رہی ہے کیونکہ جی ان کے گوڈے ساری زندگی خراب ہی رہنے ہیں. بیوی کا بھی حق ہے, اور بیوی کا بہت بڑا حق ہے. جب شادی ہو گئی ہے تو پہلی رسپانسبلٹی بیوی کی اب آ جاتی ہے. ہاں ماں کی اپنی جگہ ہے, لیکن بیوی کی جگہ ماں نہیں لے سکتی. تو پلیز وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہیں. ماں اپنی جگہ اور بیوی کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح جب بیوی اپنی جگہ مانگ رہی ہے تو اس کو اس کی جگہ ملنی چاہیے, کیونکہ وہ اس کا حق ہے اسلامی طور پہ بھی. ہاں, اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اور جب یہ ماں کوشش کرنا شروع کر دیتی ہے نا کہ بیوی کی جگہ میں لوں, یا بیٹے کو یہ اس کا ہو رہا ہے, میرا بیٹا چھن رہا ہے. نہیں, بیٹا نہیں چھنتا, بیٹا بیٹا رہتا ہے. اور جب وہ ہسبینڈ بن جاتا ہے تو تب وہ اس کے رولز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, وہ بزی ہو جاتا ہے, اس کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے, جیسے کہ آنٹی کے اپنے ہسبینڈ تھے. نہیں زارا, مجھے اب ایک بات بتاؤ, یہ آنٹی بھی کبھی جوان رہی ہوں گی, بے شک. ٹھیک ہے, ان کے بھی ہسبینڈ کے ساتھ انہوں نے ہیپی ٹائمز گزارے ہوں گے, یہ بھی سیروں پہ جاتی ہوں گی. مجھے بتاؤ کہ آنٹی کو یہ چیزیں کبھی پسند آتی ہوں گی کہ ان کی آگے مدر ان لا بیٹھ جائیں ان کے یعنی ہسبینڈ کے ساتھ؟ یار اس جنریشن کا جو بڑا مسئلہ ہے نا, وہ موسٹلی ہے کہ یہ جنریشنل ٹراماز آ کے یہ بھیج رہے ہیں, ان میں سے پاس آن کر رہے ہیں. ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جن کو یہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے یار کہ ہمارے ٹائم پہ تو ہماری ساسیں ہمیں 6 بجے اٹھا دیتی تھیں اور گھر کے کام کراتی تھیں, یہ میری بہو تو اٹھ رہی ہے جی 12 بجے. بیسیکلی آپ یہ سوچیں کہ یار ہم کتنے تنگ ہوتے تھے, ہماری ساس ہمارے ساتھ یہ کرتی تھی, تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اس بچی کو اسپیس دیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی کاکی نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ اڈلٹ ہے, اس نے اپنا سب کچھ کیسے دیکھنا ہے. ہمیں اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی یا ایز اے میڈ اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ ٹراما بریک کرنا ہے. لیکن سیڈلی یہ اسپیشلی دس جنریشن یہ ٹراما آگے ٹرانسفر کر رہی ہے. میرے خیال میں نا یار پتہ ہے ایشو کیا ہے زارا, ایشو یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز سنتی ہوں نا, لٹرلی مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یعنی ہم لوگوں نے, میں نے اسپیشلی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو اتنی پڑھی لکھی ہیں, اتنی ایجوکیٹڈ ساسیں ہیں, لیکن جب ان کی ساس جب وہ لائک ٹپکل ساس بنتی ہے تو وہ ٹپکل ساس بن کے دکھاتی ہیں. دے پروو کہ بھائی میں جتنی مرضی پڑھی لکھی ہوں لیکن میرے اندر ابھی بھی وہی تکیا نوسی عورت ہے جو چھوٹی چھوٹی چیز پہ نا ایشو بنائے گی, جو چھوٹی چھوٹی چیز پہ لڑائی ڈالے گی, فساد ڈالے گی, اور وہ نا 2 لڑکا لڑکی کو خوش نہیں رہنے دے گی صرف اس لیے کہ جی یہ آپس میں ہنس کیوں رہے ہیں, یا خوش کیوں ہیں, کٹھے بیٹھ کے کھانا کیوں کھا رہے ہیں, لیٹ نائٹ ڈنرز پہ کیوں جا رہے ہیں, اپنی زندگی انجوائے کیوں کر رہے ہیں. یہ چیز بزرگوں کو پسند نہیں آتی, آئی ڈونٹ نو وائی. پھر آپ شادی کیوں کرتے ہو, آپ ساری زندگی کوارا گھر بٹھاؤ, بیٹا گھر بٹھاؤ. ایگزیکٹلی, حالانکہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میاں بیوی آپس میں خوش ہیں,
اس میں ایک اتنا بڑا ایشو بنا دینا. اب آئی ایم شیور یہ سین اس طرح بھی ہوتا ہوگا کہ اگر انہوں نے کہیں سیر کرنے جانا ہے, کہیں ٹرپ کرنے جانا ہے, تو اس میں بھی ایک ہرڈل آتی ہوگی. یار میں نے بہت سے ایسے کیسز سنے ہیں کہ لڑکا لڑکی ہنی مون پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی فیملی ساتھ چلی جاتی ہے. یار دس از ویری کامن, دس از ویری پتھیٹک. مطلب یار وہ ایک ٹرپ تو کرنے دو بیچاروں. ہنی مون ڈوڈ, ہنی مون اینڈ دا فیملی از گوئنگ ود دیم. لائک سوچو کہ یعنی آپ تب بھی نہیں سوچ رہے کہ ان کو ان کی پرائیویسی چاہیے, ان کو ان کا می ٹائم چاہیے, آور ٹائم چاہیے میاں بیوی کا. آپ اس میں بھی اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں. لائک یار شو سم ڈیسنسی. اور حالانکہ جن کپلس کو اسپیس دی جاتی ہے نا, وہ خوشی سے فیملی کے ساتھ پلانز بناتے ہیں. مطلب آپ ان کو اسپیس دو, آپ ان کو کہو بیٹے آپ جائیں, یہ آپ کا ٹائم ہے. مطلب یار زندگی میں ایک یہ ٹرپ ہوتا ہے کہ جو آپ کا, جس میں ساری بانڈنگ ہوتی ہے. یار یہ لٹرلی ونس ان اے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. ہنی مون کے بعد آپ پہ ذمہ داریاں آ جانی, آپ کے بچے پیدا ہو جانے, یہ فیز دوبارہ نہیں آنا. یہ جو فن ہے نہیں, دے ٹیک اٹ, دے سنیچ اٹ. ہاں دے سنیچ اٹ. اور اس میں بھی آپ کے ساتھ جب جا رہے ہیں تو پھر آپ کا کیا ہی ٹرپ ہے. لڑکی ادھر منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, لڑکا ادھر منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اور ہنی مون پہ بھی جائیں گے تو لازمی انہوں نے وہاں پہ بھی فساد ڈالنا ہے, کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کرنا ہے. کیونکہ جو ساتھ جا رہے ہیں وہ اتنے سینسیبل تو ہوں گے نہیں. پہلی بات, اگر سینسیبل ہیں تو ساتھ جا کیوں رہے ہیں. بالکل بالکل. اور دس از مچ ڈیپر دین دا فرنٹ سیٹ میرے خیال سے. یہ پھر آپ کی لائف ہے پوری بالکل جو ڈکٹیٹ تو اسی لیے کہتے ہیں نا, میں آنیسٹلی میرا بھی یہی کہنا ہے, اس کو بے شک آپ ایک کوٹ سمجھ لیں کہ آپ نے شادی کرنے سے پہلے کم از کم نا 1-2 سال بندے کو جانے. پلیز یہ نہ سمجھے کہ جی مہینہ دیکھ لیا ہے بس بہت جان لیا ہے. ٹرسٹ می مہینے میں نہیں پتہ چلتا. دکھاوا کرنے کو لوگ فیملیز ایسا دکھاوا کرتی ہیں کہ لٹرلی آپ کو الو بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ فیملی یا یہ وہ بندہ ہے ہی نہیں. تو پلیز کم از کم 1-2 سال ایک ریلیشن کو دیں, آزمائیں فیملی کو, آزمائیں لڑکے کو, آزمائیں ان کے بیہیویئرس کو, ان کے ٹینٹرمس کو. آپ کو سب کچھ صاف نظر آنے لگ جائے گا, کیونکہ ٹرسٹ میں اتنا لمبا دکھاوا کوئی نہیں کر سکتا. کر سکتا. اور ایسی سچویشنز آتی ہیں اس کے بیچ میں بھی کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یار کہ یہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بالکل اپنے پیرنٹس کو ابینڈن کر دیا جائے. اچھا ایک تو ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے, آپ اپنی تھوڑی سی مانگو نا انڈیپینڈنس, تو کہتے ہیں جی یہ تو بس سب ماں باپ چھوٹ گئے. یار لڑکیاں ماں باپ چھوڑ کے آتی ہیں بھائی, اس کو نافرمانی کہتے ہیں. تم نے رائٹ مانگا کیسے, ہاؤ ڈے یو, تمہاری جرت کیسے ہوئی, تم نے رائٹ مانگ لیا, تمہاری اوقات کیا, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. تو وہ حالانکہ یار یہ تو ایون اسلامکلی آپ کا رائٹ ہے, آپ کی پرائیویسی ہو, آپ کی ایون آپ سب ایک گھر میں رہیں بٹ اپنے پرائیویٹ آپ کے اسپیسیز ہوں, ایک کمرہ, لیونگ روم, کچن. ہمارے مذہب میں ہے بھائی کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ نے اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے اس کو اس کا کچن, اس کا پرائیویٹ ایک جو ایریا ہے جہاں پہ نہ محرم نہ آتے ہوں, یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو اکوموڈیٹ کرنی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کا ہسبینڈ ویل آف ہے, آپ کا ہسبینڈ اچھا کماتا ہے, تو یار گیٹ اے ہاؤس. سعودی عرب میں جتنے بھی ہوتے ہیں پہلے وہ گھر الگ لیتے ہیں, پھر شادی ہوتی ہے. اور اپنے پیرنٹس کو ہیلپ رکھوا کے دیں, بلکہ خود لڑکا قریب لے لیں گھر, لڑکا جائے ہیلپ کرے. ایون آپ اگر خود اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں, لیکن یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنی ایک دوسرے کی فورس نہیں کرنا. ایک دوسرے کے کمروں میں گھسے ہوئے ہیں یار آپ لوگ. تو آپ آئی انڈرسٹینڈ کہ آج کل اکانومی کے جو حالات ہیں, ہر لڑکا الگ گھر اپارٹمنٹ نہیں لے سکتا. تو آپ جو گھر بناتی ہیں مائیں, اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں, آپ اس کی ڈویژن اس حساب سے کر لیں کہ دیکھو شادی تو ان کی ہونی ہے, تو آپ اس کو اسپیسیز کو ڈیوائڈ کر لیں. اب موسٹلی مسئلہ یہ آتا ہے اتنے دینی خاندانوں میں, اتنے دینی گھروں میں, جو دیور ہے جیٹھ ہے اس کو نامحرم نہیں سمجھتے. مطلب یہ تو پھر آپ اپنی بہو پہ مشکل ڈال رہے ہیں نا. گھر میں ہر وقت تو نہیں آپ اپنے آپ کو ڈھک کے اس طرح پھر سکتے. آپ نے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, آپ نے بچہ دیکھنا ہے, گھر کے کام کرنے ہیں. دیور ہے جیٹھ ہے وہ ہر وقت سامنے گھوم پھر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے کمرے سے بس دروازہ بھی آپ کا ہلکا سا اوپن ہو تو آپ اس میں فکر میں پڑ جاتے ہو یار کہ باہر سے نظر نہ آ جائے. تو کتنا ظلم ہے یہ کہ آپ اپنی ساری پرائیویسی جو ہے اس ایک لڑکی کی آپ اس طرح خراب کر رہے ہیں. اس کو گناہ گار اس کو کر رہے ہیں آپ لوگ. تو ایگزیکٹلی مطلب یہ نامحرم ہے یار. اور ایون اتنے نیک لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. مجھے ایک چیز کی سمجھ یہ بھی نہیں آتی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ ایک عورت سے ہی کیوں کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ کمپرومائز کرے, وہ ابزارب کرے. اگر کوئی ٹینشن آتی ہے, اس کو کوئی تانا مار رہا ہے بھری محفلوں میں ان لاس کی طرف سے, یا اس کی کوئی انسلٹ کر رہا ہے, یا اس کو کوئی ہیوملیٹ کر رہا ہے لٹرلی منہ پہ بٹھا کے, اور وہ بندی رو رہی ہے اگر, یا وہ ہرٹ فیل کر رہی ہے, تو لٹرلی کوئی اس کے لیے اسٹینڈ نہیں لے گا, بلکہ وہ یہ کہیں گے برداشت کرو.
اور کیوں آپ اس کو خرید کے غلام بنا کے لے کے آئے ہیں؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. یہ کانسیپٹ ہے نا، میڈ آ گئی ہے. لیکن سیڈلی جو یہ عورت کو کہتے ہیں نا صبر کرو، وہ جو کہہ رہی ہوتی ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے، جو ٹارچر کر رہی ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے، جو اپنا ٹراما بڑے مزے سے ٹرانسفر کر دیتی ہے. بھائی میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کے نہ ساس نہ سسر، اور انجوائے کر کے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بہو کے جینے حرام کرنے. ایگزیکٹلی کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں، ہم الگ نہیں ہونا، ساتھ رہنا ہے. یار اپنا کچن الگ کر دینا، یا اپنی اسپیس، ایک لیونگ روم یا ایک 2 کمرے، اس میں کوئی آپ خاندان تھوڑی توڑ رہے ہو. پیار ایسا تو نہیں ہوتا. بلکہ میں آنیسٹلی یہی کہوں گی زارا کہ نا بڑے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی آخرت نہیں آنی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ نہیں آنی اور اللہ نے ان کا حساب نہیں لینا. یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونا کیا آگے جا کے. جو ایک بچی کا زندگی اور جینا حرام کر رہے ہیں، اس کے گھر میں مسئلے ڈال رہے ہیں اور وہ ڈیلی پہ اس کو رلا رہے ہیں، تو کیا وہ خوش رہ لیں گے؟ خود نہیں رہ سکتا ایسے خوش. اور اتنا بچہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ اس کو نہ پتہ ہو کہ جو میری چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں وہ افیکٹ نہیں کر رہی ریلیشن شپ. آپ بلکہ ان کو خوش، یار آپ کا بیٹا خوش ہے تو اس سے بڑا آپ کو کیا ہی آپ کی خواہش ہوگی کہ ایز مدرز، ہم دونوں مدرز ہیں نا، ہمیں تو یہ ہوگا ہمارے بچے خوش رہے. اب اس میں ہم ان کو جان کے تنگ کریں کہ ان کی ریلیشن شپ خراب ہوں، شادیاں خراب ہوں، پتہ نہیں اپنا ٹائم کیسے بھول جاتے ہیں لوگ. بھائی مجھے میری اولاد نا دنیا میں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. میرے لیے ان کی خوشی سب کچھ معنی رکھتی ہے. لائک ان کی پرائیورٹی جو اس وقت میری جینا مرنا سب کچھ وہ میرے بچوں کی خوشی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے ماں کے لیے. ٹھیک ہے، آگے جا کے جب ان بچوں کی شادیاں ہوں گی، میرے لیے ان کی خوشی جب وہ ہنسیں گے کھیلیں گے اپنی بیویوں سے یا اپنے شوہروں سے، میرے لیے اس سے بڑی اچیومنٹ، اس سے بڑی خوشی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. میں دعائیں کروں گی بلکہ کہ وہ لوگ خوش رہیں. اور اگر کوئی لوگ یہ سوچیں گے جی وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، نہیں، اللہ معاف کرے، نہ ہم ایسے ہیں، نہ ہماری ایسی سوچ ہے. بیکاز جو کچھ ہو چکا، جو کچھ دیکھے، جو کچھ لوگوں نے آزمایا ہوا ہے ہمارے سامنے، جو کہانیاں ہم نے لوگوں کی دیکھی ہوئی ہیں، اللہ بچائے. ٹھیک ہے، اور وی ڈو ناٹ وانٹ کہ ہم ایسی ساسیں بنیں کہ جی آگے جا کے کوئی اور بچی ہمیں بددعائیں دے. بالکل بالکل. اور ایون یار ہماری ماؤں نے، ساسوں نے بہت سارے ٹراماز ہیں جو بریک کیے ہیں، کیونکہ ان کی سٹوریز جب ہم سنتے ہیں تو ہم تو حیران پریشان بیٹھ جاتے ہیں کہ لٹرلی یہ کیا مطلب ہوتا تھا. اور لیکن سیڈلی ابھی بھی بہت ساری ایسی ہیں جس طرح یہ انہوں نے سٹوری شیئر کی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں زارا، ہماری مدرز بھی تو ہیں نا، وہ بھی کیا مثال ہیں. جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، جس طرح وہ ہماری بھابھیوں کے ساتھ، ہماری سگی بھابھیوں کے ساتھ جس طرح وہ ڈیل کرتی ہیں، جس طرح وہ رہتی ہیں، وہ ہمارے لیے کیا مسالے نہیں ہیں؟ ہم نے تو وہ بھی مسالے دیکھیں جو اتنی اچھی پیار کرنے والی، محبت کرنے والی ساسیں ہیں. تو ہر طرح کی ساس ہوتی ہے. وی کی ناٹ سے کہ ساری بری ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ہر قسم کی ورائٹی مارکیٹ میں ملے گی. ہاں بالکل، ہر قسم کی ورائٹی ملے گی. اور ایک ڈیمونائز کر دیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے. بڑی بہویں بھی بڑی کمال ہوتی ہیں جو کافی انجوائمنٹ کراتی ہیں. تو لیکن اوبویسلی یہ سٹوری اب اس طرح کی تھی تو ہمیں پھر اس ٹاپک پہ اس طرح سے بولنا پڑ گیا کہ ایک ٹاکسک مدر ان لا کے جو ہے نا پرسپیکٹیو سے. لیکن اوبویسلی ہم اس کیریکٹر کو ایک ڈیمونائز نہیں کر رہے، ہم یہ بڑا ڈیپر لیول پہ یہ چیز جاتی ہے. اس کے روٹ کاز جو ہے نا اس کی طرف یعنی کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچوئل میں ایشو کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ شادی کے بعد شروع نہیں ہوتا، یہ پہلے سے ہوتا ہے، یہ اندر ان کے ہوتا ہے. لیکن تب وہ اس لیے نہیں شو کر رہے ہوتے کیونکہ بچہ آل ان آل ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں کوئی انٹرپشن یا اس کے اندر کوئی کسی انٹرفیئرنس کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن جیسے ہی ایک تھرڈ پرسن یعنی کہ لڑکے کی زندگی میں ایک خاتون آتی ہیں، وہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں اپنی ماں کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ خوش ہوتا ہے، وہاں پہ مسئلے شروع ہوتے ہیں. ہاں نہیں، اور اس میں دیکھا جائے تو جو نالائکی ہے وہ ان کے ہسبینڈ کی ہے. میں نہ پیار ماں کی کوئی غلطی نہیں. میں تو یہی کہوں گی کہ ماں کی غلطی نہیں ہے. ماں جو کر رہی ہے اس پوری چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر لڑکا اس قابل ہو. مطلب یار تم دونوں کو مینیج کرو. اس میں تم چپ کر کے وائف ہرٹ ہو رہی ہے اور اس کو تم کر رہے ہو تو یہ بڑا ظلم ہے یار. اپنی میرڈ لائف کو صحیح رکھو، انجوائے کرو، امی کو بھی خوش رکھو، وائف کو بھی خوش رکھو، اور تھوڑی سی میچورٹی سے کام لینا ہوتا ہے. آپ بالکل ہی یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ بیوی کو شٹ اپ کال دے دیں اور اس کی فیلنگس کو بالکل اگنور کر دیں صرف اس لیے کہ جی آپ کی امی سب کچھ ہیں. آپ کی بیوی بھی اب ماں آگے جا کے بنے گی نا، آپ کی اولاد کی ماں بنے گی کہ نہیں بنے گی، تو وہ بھی ماں ہے، اس کا بھی رتبہ بڑھ جائے گا. تو پلیز ابھی سے اس کو بھی عزت دیں، میری یہی ریکویسٹ ہے.
تو باقی بڑا مزہ آیا, یہ والا سیگمنٹ بھی مزے کا تھا. ایگزیکٹلی. اور نہیں, ہم ان فیوچر نا باؤنڈریز سیٹ کرنے پہ بھی, ہیلدی باؤنڈریز, کہ سب کو آپ کس طرح سے خوش رکھیں, ہیلدی باؤنڈریز کیسے کریٹ کریں, اس پہ بھی میرا خیال ہے انوشا ہمیں بنانی چاہیے ویڈیو. بالکل ہمیں کرنی چاہیے. اینڈ پلیز ڈو ای میل اس اینڈ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی. ہاں, بیکاز یہ ہمارا ابھی اسٹارٹ ہے نا, تو ہمیں اس طرح سے آپ بے شک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہمیں دے سکتے ہیں. کچھ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, پلیز اوپنلی جسٹ کامنٹ کہ یار یہ چیز اس طرح بادر کر رہی ہے ہمیں, اس کو اس طرح چینج کر لیں, تو وی ول ٹیک اٹ گلیڈلی. کیونکہ ابھی ہم اپنے جو فیلنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ اوپنلی شیئر کر رہے ہیں, بیکاز آپ ہماری فیملی ہیں, ہم آپ کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں, اپنی بہنیں سمجھتے ہیں, بھائی سمجھتے ہیں. جو بھی دیکھ رہا ہے پلیز ہمیں ضرور بتائیں. کوئی بھی چیز آپ کو اگر بری لگ رہی ہے, کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, کوئی ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں ہم زیادہ اس پہ بات کریں, یا کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ کائنڈلی اس پہ آئندہ بات نہ کیجیے گا, جو بھی بات ہو کائنڈلی ڈو شیئر ود اس. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اینڈ دس از ویری را, ہماری یہ کانورسیشن بہت را ہے, ان ایڈیٹڈ ہے. اور پلیز لائک شیئر سبسکرائب اینڈ سپورٹ اس. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.